अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। आज नाज़रीन, एक तो इमरान खान का बड़ा ही इम्पोर्टेंट एक ख़त आने वाला है जो वो लिख रहे हैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को। ख़त का कंटेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें वो उन्हें ये लिखने लगे भाई कि अवाम और फ़ौज का आमने सामने आना ये ठीक नहीं है भाई। तो ये मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें आगे जाकर डिटेल से करूँगा ख़त के अंदर मज़ीद खान साहब क्या लिखने जा रहे हैं। और तहरीक इंसाफ का उम्मीद जो है कि बजट के बाद सेंटर में पंजाब के अंदर भी पूरे मुल्क के अंदर कश्मीर जैसे हालात बन जाएंगे। बाय द वे, कश्मीर के अंदर एक और काम शुरू हो गया है बड़ा ही ख़तरनाक किस्म का। मैं इस पर बात भी आगे चल के करूँगा। और फिर जनाब एक बड़ी खबर यह है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई समरी ट्रायल की तैयारियाँ हो रही हैं। कोई जिस तरह अगतला साजिश केस था या फिर पिंडी साजिश केस था, उस तरह का स्पेशल समरी ट्रायल की तैयारियाँ हो रही हैं, स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाने की कोशिशें हो रही हैं। और फिर इसी हवाले से अगर आप देखें तो 9 मई को लेकर ATC में जजेस के तकर्रर के हवाले से भी मामला फंसा हुआ है हुकूमत और जो लाहौर हाई कोर्ट है उसके दरमियान। फिर जनाब अबू रस्ताद नैन साहब भी देखें बाप ना, वो ATC के जज लगे हैं इस्लामाबाद के अंदर। तो वो ख़ास जो है ना हैंड पिक्ड लोग जो हैं उन्हें ATC में लगाने की तैयारियाँ गवर्नमेंट कर रही है कि यहाँ पर वो आ जाएँ। लेकिन चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो है वो पंजाब के तक फ़िलहाल डटे हुए। फिर जनाब बात करेंगे कि सोशल मीडिया के हवाले से जो कानून साजियाँ हो रही हैं, हुकूमत क्यों इतनी जल्दी में है, ऐसा ख़तरा क्या है, खदशात क्या हैं। और आज गंडापुर साहब ने जो है वो फिर से खड़ा कर दिया है वफाक के साथ और बड़ी सख्त किस्म का 15 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। ना हुआ उनकी 15 दिन का अल्टीमेटम पूरा, यानी कि अगर हो गया ना सुनी गई बात उनकी, तो फिर वो क्या करने जा रहे हैं आपको इस बारे से आगाह करेंगे। 2 वज़रा की तब्दीली के हवाले से एक बाज़ चल रही हो रहा है कि आज एक नए वज़ीर की भी एडिशन हुई है काबीना के अंदर, उस पर भी बात होगी। और कुछ मज़ीद खबरें हैं जो कि हमने डिस्कस करनी है इस वीडियो के अंदर। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अच्छा, इमरान खान साहब ने एक आज गुफ्तगू की अडयाला जेल के अंदर। बेसिकली ये आज 190 मिलियन पाउंड केस अलकादर ट्रस्ट केस की समाअत थी, जिसके बारे में आपको कहा था जनाब कि इसमें बड़ी स्पीड दिखाई जाएगी। तहरीक इंसाफ कोर कमेटी का इजलास भी आज हुआ है, उसमें भी एलामी में तशवीश का इज़हार किया गया है कि अलकादर ट्रस्ट केस में ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ी आ गई है और इसमें भी खान साहब को और बुशरा बीबी को सज़ा सुना दी जाएगी। आज खान साहब ने अडयाला जेल में साथियों से गुफ्तगू की। अच्छा, इस केस में जब समाअत हुई तो बुशरा बीबी जब पहुंची तो वो लेट पहुंची, यानी जब पहुंची तो समाअत आगे शुरू हो चुकी थी, तो वो काफ़ी गुस्से में आ गई। उन्होंने खान साहब से या उनकी बहनों से कोई बात की भी नहीं की और जाके बैठ गई बड़े गुस्से से। और इनिशियली उन्होंने जज पर अदम एतमाद का इज़हार भी कर दिया, बाद उन्होंने अपना अदम एतमाद वापस भी ले लिया वकला के समझाने पर। अच्छा, हुआ ये कि खान साहब ने आज ये कहा कि वो आर्मी चीफ को ख़त लिख रहे हैं और ख़त लिख कर वो ये कह रहे हैं कि अपनी ज़ात के लिए मैं ख़त नहीं लिख रहा बल्कि मुल्क की खातिर ये ख़त लिखूँगा और आर्मी चीफ को ये बताऊँगा कि आज़ाद कश्मीर में जो कुछ हो रहा है और मुल्क जहाँ जा रहा है उस पर हमें सोचना पड़ेगा। फ़ौज और लोगों को आमने सामने नहीं किया जाता, ये बड़ी ख़ास चीज़ है जो कि इमरान खान जो है वो ख़त के अंदर आर्मी चीफ को लिखने जा रहे हैं। अच्छा, अडयाला जेल में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा जी कि फॉर्म 47 की बेनिफिशरी से जब कोई सवाल होता है तो वो हमलावर हो जाते हैं। झूठ को बचाने के लिए जजेस और मीडिया पर दबाव बढ़ाया जा रहा है। सदर वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला पंजाब झूठ पर बैठे हैं। फॉर्म 47 का बेनिफिशरी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा अली बिन गंडापुर पर ज़ाती हमले कर रहा है। फॉर्म 47 की बेनिफिशरी ही जस्टिस बाबर सत्तार पर लफ्ज़ी हमले कर रहे हैं और इस वक्त सब कोशिश कर रहे हैं कि मसनूई जमहूरियत को चलाया जा सके, ये कहना था खान साहब का। फिर उन्होंने पंजाब और KP की हुकूमतें गिराने के बारे में बताया जनाब की एजेंसियों के दबाव से बचने के लिए हुकूमतें गिराई थी उस वक्त। और फिर जनाब उन्होंने कहा जी कि चीफ जस्टिस एक दबंग आदमी है जनाब के बलूचिस्तान में उन्होंने कहा जी कि कंट्रोल्ड हुकूमत बनाई जिससे आज़ादी की तहरीक मज़ीद तेज़ हो रही है। और हमारा ये सवाल है कि हमारी 9 मई और 8 फरवरी के वाले से पटिशन्स को क्यों नहीं सुना जा रहा। हमारा ट्रायल भी नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी के ट्रायल के तौर पर की तर्ज पर चलाया जाए। हम ये चाहते हैं कि हमारे ट्रायल की कार्रवाई नॉर्मल अंदाज में आगे बढ़ाई जाए। सुप्रीम कोर्ट में मेरी पेशी बराह रास्त नशर नहीं की गई, मैं सुप्रीम कोर्ट सवाल पर बात करने के लिए बेताब रहा। उम्मीद करता हूँ मेरी अगली पेशी को बराह रास्त नशर किया जाएगा। अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर बराह रास्त नशर होती है तो खान साहब ने बड़ी तैयारी की हुई है जनाब के, उन्होंने सही छक्के चौके मारने। बाकी अडयाला के जेल में उन्होंने कहा जी कि सब गरीब कैदी हैं। परवेज़ जलाई और शाह महमूद कुरैशी आज तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान करें, जेल के दरवाजे दोनों के लिए खोल दिए जाएंगे। उनसे क्या मुज़ाकरात करें जिनके पास पावर ही नहीं। ये फिर उन्होंने वफाकी हुकूमत को पैगाम दिया, भाई आपके पास तो पावर नहीं है, मैं क्या मुज़ाकरात करूँ आपके साथ। फिर साफ़ी ने सवाल किया कि खान साहब से कि बुशरा बीबी ने मेडिकल टेस्ट नहीं कराए, तो उस पर खान साहब ने कहा जी कि हमने मौके पर बताया कि आप खून के 2 नमूने लें, एक पिम्स और दूसरा शौकत खानम को भेजें। मुझे पिम्स की रिपोर्ट पर एतमाद नहीं है, पिम्स वालों ने पहले मेरे खून से कोकेन निकलने की रिपोर्ट दी थी।
جس پر میرا ہر جانے کا کیس چل رہا ہے۔ بشرا بی بی نے بھی کہا کہ خون کے نمونے دونوں لیبارٹریز میں بھیجے جائیں۔ میڈیکل عملے نے انکار کیا، جس پر بشرا بی بی نے خون کے سیمپل دینے سے انکار کر دیا۔ تو یہ جناب جو ایک وہ چل رہا تھا نا کہ بشرا بی بی نے خون کے سیمپل دینے سے کیوں انکار کیا جناب، اس پہ بڑی وہ چمگوئیاں، بڑی افواہیں، بڑی جو ہے وہ اس پہ کی جا رہی تھی، مسالہ لگا کے بعد میں خون کے نمونے کیوں نہیں دے رہی جناب وہ۔ تو اب وہ خان صاحب نے بتا دیا بھائی کہ بشرا بی بی خون کے نمونے اس لیے نہیں دے رہی کہ 2 سیمپل بھیجنے کا کہا گیا تھا کہ ایک پمز بھیجیں، دوسرا شوکت خانم بھیجیں۔ تو شوکت خانم والا سیمپل چونکہ نہیں لیا گیا تو پمز پہ ہمیں اعتماد نہیں ہے، اس لیے ہم نے کہا سیمپل ہم نہیں دیتے۔ تو خان صاحب نے کہا جی کہ آرمی چیف کو خط میں اپنی باقی وہ خط والی بات ہوگی جناب۔ تو انہوں نے کہا جی کہ مس کنڈکٹ پر جج ابو الاسناد ذوالقرنین اور جج قدرت اللہ کے خلاف ریفرنس فائل کرنے کا کہا ہے پاکستان تحریک انصاف کو۔ تو یہ جناب آج خان صاحب کی گفتگو تھی۔ اچھا، جو کشمیر کی بات خان صاحب کر رہے ہیں، تو کشمیر میں حالات کافی زیادہ ابھی بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہو گئے، لیکن حالات کسی اور طرف جا رہے ہیں۔ لوگوں کا جو عوام کا جو سیاسی یا عوامی جو شعور ہے وہ اتنا تیز ہو چکا ہے اس وقت، اتنا وہ زیادہ یعنی سینسٹائز ہو چکے ہیں کہ اب لوگوں نے نا وہ تحریک تو ختم ہو گئی ہے، لوگوں نے سرکاری گاڑیاں پکڑنا شروع کر دی ہیں۔ کل میرپور میں ایک اسسٹنٹ کمشنر کی گاڑی روک دی گئی، اس میں جو کہ ایک سرکاری گاڑی پہ کتا، اس نے اپنا پالتو کتا جو ہے وہ رکھا ہوا تھا، گاڑی پہ باندھا ہوا تھا، تو گاڑی روک کے لوگوں نے کتے کو اتار دیا گاڑی سے۔ آج اسی طرح سے ہوا ہے کہ ڈی جی فوڈ ہیں، وہ جا رہے تھے نیلم ویلی سیر سپاٹے کے لیے غالباً، تو اٹھمقام کے مقام پر لوگوں نے، عام شہریوں نے ان کی گاڑی کو روکا اور انہیں گاڑی سے اتار دیا۔ اس کے بعد سرکاری گاڑی پہ آپ جو ہے وہ پکنک منانے جا رہے ہیں، گھومنے پھرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ حالات اس وقت آزاد کشمیر کے اندر ہو چکے ہیں۔ سرکاری گاڑی کا جہاں وہ غلط استعمال دیکھتے ہیں وہ روک دیتے ہیں، بندے کو گاڑی سے اتار دیتے ہیں، افسر کو۔ تو یہ معاملہ ذرا کافی خطرناک ہو چکا ہے کشمیر کے اندر۔ تو خان صاحب اور تحریک صاحب یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے جناب کہ بجٹ کے بعد پورے ملک کے اندر کشمیر والے حالات پیدا ہو جائیں گے، اور یہ وہ ٹائم ہوگا جب تحریک انصاف کی جو موومنٹ ہے وہ اپنی پیک پہ پہنچے گی اور اپنا مینڈیٹ بھی واپس لے لیں گے، خان صاحب کی رہائی اور باقی چیزیں بھی ساری ہو جائیں گی۔ نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک چینج جو ہے وہ یہاں سے نظر آئے گی، پورے ملک کے اندر آپ کو چیزیں بدلتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اچھا، ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ جو ہے خان صاحب کے حوالے سے بھی کچھ پلاننگز ہو رہی ہیں۔ ایک تو آج آپ نے دیکھا جناب کہ القادر ٹرسٹ کیس کا ٹرائل تیز کر دیا گیا ہے، اور اسی لیے تیز کیا گیا ہے جناب کہ اس میں سزا ہو جائے، چونکہ اب مزید جو سائفر کیس ہے اور جو عدت نکاح کیس ہے اسے مزید اسٹریچ نہیں کیا جا سکتا۔ آلریڈی یہ کیس جو ہے وہ 2 مہینے اسٹریچ کیے جا چکے ہیں۔ 2 مہینے پہلے ہی ان کیسز میں خان صاحب کی جو ہے وہ 1.5 مہینے پہلے تقریباً جو ہے یہ خان صاحب کی سزائیں سسپینڈ ہو کے ان کی بریت بنتی تھی، لیکن ڈیلے کیا جا رہا ہے کہ جناب جب تک اس کیس میں سزا نہ ہو جائے تو ان کیسز میں جو ہے وہ ابھی تک فیصلہ نہیں دیا جا رہا تاکہ وہ کہیں رہائی نہ ہو جائے۔ تو اب ایک اور جناب خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ سمری ٹرائل کی تیاریاں ہو رہی ہیں 9 مئی کو لے کر، جس میں اگرتلا سازش جو شیخ مجیب الرحمان کے خلاف بنا تھا، اور پنڈی سازش کیس جو ہے اس طرح کا جو ہے ایک سمری ٹرائل جو ہے وہ کیا جائے، ایک اسپیشل ٹریبونل جو ہے وہ تشکیل دیے جانے کے حوالے سے بھی مشاورت ہو رہی ہے، چیزیں زیر غور ہیں، مختلف تجاویز۔ باقی اسی حوالے سے اگر دیکھیں تو 9 مئی کو لے کر ہی ٹرائل کو لے کر حکومت جو ہے وہ ATC میں اپنی مرضی کے ججز، من پسند ہینڈ پک جو ہیں وہ ججز پک اینڈ چوز کر کے وہ لگانے کی تیاری کر رہی ہے، جو تحریک انصاف کو رگڑا دیں، جن کا ریکارڈ ہے۔ اب جج ابو الاسناد ذوالقرنین جو ہے، جنہوں نے سائفر کیس میں خان صاحب کو سزا سنائی تھی، اور وہ آپ نے دیکھا وہ کس طرح سزا سنائی گئی تھی، اب انہیں جو ہے وہ ATC اسلام آباد میں لگا رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں جناب کہ یہ کس طریقے سے جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ پلان کی جا رہی ہیں 9 مئی کے کیسز کے ٹرائل کے لیے، حکومت کی طرف سے ان کا پلان یہ ہے۔ باقی سوشل میڈیا کے حوالے سے حکومت کافی جلدی میں دکھائی دے رہی ہے۔ پنجاب میں آپ نے دیکھا کہ ہتک عزت کا قانون آ گیا ہے، اور سینٹر میں بھی جو ہے وہ پیکاک میں مزید ترامیم کی جا رہی ہیں، اور کوشش حکومت کی یہ جناب کہ جلد از جلد یہ قوانین ہم پاس کر لیں۔ پھر جب یہ چیلنج ہوں گے تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے چیف جسٹس ہوتے ہوئے، چونکہ اب یہ آگے یہ خبر جناب کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لے رہے، تو اکتوبر سے پہلے یہ کیسز جائیں سپریم کورٹ میں چیلنج ہو کر، اور ان سے ویلیڈیشن کا ٹھپا لگوا لیا جائے جناب ان قوانین کے اوپر، تاکہ کل کوئی نہ کوئی چیلنج نہ کر سکے۔ اور اس میں کافی بڑے پیمانے پہ پکڑ دھکڑ پاکستان کے اندر ہونی ہے۔ یہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ بڑے لوگوں کو جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ پھندا ڈالنا ہے، گرفتاریاں ہوں گی، جرمانے ہوں گے، لوگوں کو سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ ریسٹرکٹ کرنے کے لیے کہ وہ تنقید نہ کریں حکومت کے اوپر یا مسلم لیگ نون کے اوپر۔ باقی 2 وزراء کی تبدیلی کی بازگشت اسلام آباد میں چل رہی ہے، ایک محسن نقوی صاحب کی اور دوسری عطا تارڑ کی، یعنی کہ نون لیگ کے اندر یہ خبر آ رہی ہے کہ کافی تشویش پائی جاتی ہے کہ دونوں وزراء کی کارکردگی کو لے کر۔ وہ کہہ رہے ہیں محسن نقوی صاحب کشمیر میں آگ لگی ہوئی تھی، وہ ڈبلن بیٹھے ہوئے تھے چیئرمین PCB کے طور پر، کیونکہ وہ 2 اس وقت چلا رہے ہیں۔ عطا تارڑ کے حوالے سے بھی کہ وہ بیانیہ نہیں بنا پا رہے، مسلم لیگ نون کا صحیح طریقے سے TV پہ نظر نہیں آ رہے۔ تو یہ نون لیگ کی میں بات کروں کہ نون لیگ کے اندر ان کے خلاف جو ہے ایک سازش پک رہی ہے۔ تاہم فی الحال تو عطا تارڑ کو ایک اضافی وزارت بھی دے دی گئی ہے اس کی
اپنا یہ قومی ورثہ وغیرہ کی، تو کہیں یہ تو نہیں ہے کہ قومی ورثہ وغیرہ کی وزارت دے کے اور انفارمیشن ان سے لے لی جائے. کچھ اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں نون لیگ کے اندر، کافی زیادہ ڈسکشن وغیرہ چل رہی ہیں اس وقت. باقی علی بن گنڈا پور نے آج تھریٹن کیا دوبارہ سے وفاقی حکومت کو کہ جناب اگر بجلی کے حوالے سے ہماری جو تحفظات ہیں لوڈ شیڈنگ کو لے کر وہ دور نہیں کیے جاتے، اور دوسرا انہوں نے کہا جی کہ اگر ہماری جو واجبات ہیں جو بقایا جاتے ہیں وہ ادا نہیں کیے جاتے وفاقی حکومت کی طرف سے، تو پھر وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ پھر میں ایسے قدم اٹھاؤں گا کہ پھر مجھے غیر ذمہ داری کا تانا نہ دیا جائے، اور پھر میں 15 دن کا انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت کو ٹائم دے رہا ہوں کہ وہ مجھ سے نیگوشیٹ کریں، بات چیت کریں. اگر بات چیت نہیں کرتے تو پھر میں گرڈ اسٹیشنز کو ٹیک اوور کر لوں گا. آلریڈی وہ اسلام آباد میں جو کے پی ہاؤس کی جو گورنر نیکسی ہے وہ آلریڈی انہوں نے گورنر جو ہے فیصل کریم کنڈی ان سے لے لی ہوئی ہے. تو اب یہ معاملہ جو ہے گنڈا پور صاحب والا، اس پہ یہ ہوا ہے جناب کہ کوئی اس طرح سے تو چیزیں نہیں وفاقی حکومت کر رہی، لیکن انڈائریکٹلی ان پہ پریشر بڑھایا جا رہا ہے. اور ہوا یہ جناب کہ اب وہ جو شراب کا کیس تھا ایک 30 اکتوبر 2016 والا، جب اسلام آباد میں خان صاحب اسلام آباد لاک ڈاؤن کر رہے تھے اور علی بن گنڈا پور جو ہے وہ ان کے پیچھے پولیس بھاگی جا رہی تھی، وہ بوتل پکڑی گئی تھی شراب والی، وہ کیس اب کھول دیا گیا دوبارہ سے. اور 20 مئی کو علی بن گنڈا پور کو شراب والے کیس میں طلب کر لیا گیا ہے. بیسیکلی یہ نا وہ ذرا بندے کو ذرا پریشر میں لانا، بیک فٹ پہ لانا، کبھی ان کے گوشواروں کے والے سے الیکشن کمیشن تک بھی کا نوٹس بھیج دیتا ہے، کبھی جناب اب یہ والا شراب والا کیس کھول دیا گیا ہے جسٹ ٹو پٹ ہم آن دا بیک فٹ کہ وہ اس معاملے میں ذرا تھوڑا پیچھے ہٹیں. زیادہ ذرا اس ٹائم جو انہوں نے وفاقی حکومت کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں، وفاقی اداروں کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں، تو انہیں بیک فٹ پہ ڈالنے کی کوشش ہے. بلاول بھٹو زرداری نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا بھائی کہ علی بن گنڈا پور کی سیٹنگ ہوئی ہے اور وہ جس ذرا شو آف کے لیے اپنی پارٹی کے اندر ذرا اپنی وہ بنائے رکھنے کے لیے، بھرم برقرار رکھنے کے لیے یہ سخت تقاریر سخت باتیں کرتے ہیں. باقی ان کے معاملات جو ہیں وہ بالکل اوکے چل رہے ہیں پیچھے. باقی ایک اور کام یہ ہوا جناب کہ ٹیرین وائٹ کیس بھی کھول دیا گیا خان صاحب کے خلاف، دوبارہ سے یہ کیس لگ گیا ہے. اور یہ کیس لگا ہے جناب 21 مئی کو اس کی سماعت ہونے جا رہی ہے. نیا بینچ بن گیا ہے طارق جہانگیری کی سربراہی میں، اور اس بینچ میں جیسے سمن رفت اور جیسے سرباب طاہر شامل ہیں. پہلے جو ہے اس بینچ میں جیسے عامر فاروق جو ہیں وہ شامل تھے، اور محسن اختر کیانی اور ارباب طاہر اس بینچ کے اندر شامل تھے. اور آپ کو یاد ہے کہ اس کیس کے اندر ہی محسن اختر کیانی نے اور ارباب طاہر نے اپنی رائے جو ہے فیصلہ دے کے وہ جاری کر دیا تھا ویب سائٹ کے اوپر. بعد میں پھر عامر فاروق صاحب نے کیس کا فیصلہ کچھ اور لکھا ہوتا ہے، وہ یہ پھر اتروائے تھے ان کے نوٹس جو ہیں وہ ویب سائٹ کے اوپر سے، اور وہ کیس پھر جو ہے وہ مینٹینیبل ہو گیا، اور اب دوبارہ سے اس کا 3 رکنی بینچ بن گیا ہے طارق جہانگیری صاحب کی سربراہی میں. اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ مقصد اس کا کیا ہے، اس کیس کو دوبارہ سے کھولنے کا. ذرا خان صاحب نے آج کل جو ایک آن سلاٹ ذرا تیز کر دیا ہوا ہے، اس کو ذرا سلو کرنے کے لیے، روکنے کے لیے. تو یہ اس وقت جناب سینٹر میں ساری چیزیں چل رہی ہیں. باقی آج جو معاملہ ہے یہ جو فیصل وارڈا کی پریس کانفرنسز والا، جو عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک جو تناؤ کی کیفیت چل رہی ہے، اس حوالے سے یہ ہوا جناب کہ آج سماعت ہوئی اس کیس کی، اور چیف جسٹس نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے پوچھا جناب کہ آپ نے وہ سماعت، آپ نے وہ گفتگو سنی، آپ کو اس میں توہین نظر آئی ہے؟ تو اس پہ انہوں نے کافی لمبی چوڑی بات کی. زیادہ تر چیف جسٹس صاحب نے اپنی وضاحتیں دیں کہ جی میرے پہ بڑی تنقید ہوتی ہے، میں تو جوڈیشری کی بات کرتا ہوں، میں تو پوری جوڈیشری کا سربراہ ہوں، میں اپنی ذات کو چھوڑ بھی سکتا ہوں، میں جوڈیشری کو نہیں چھوڑ سکتا. وہ ایک کمشنر آیا، اس نے آ کے میرے اوپر الزامات لگا دیے، مصطفیٰ کمال نے میرے اوپر الزامات لگا دیے، فلاں نے لگا دیے، یہ کر دیے، وہ کر دی، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. تو وہ زیادہ اپنی وضاحتیں زیادہ تھیں، باقی چیزیں کم تھیں. بہرحال انہوں نے اس میں پھر ڈسکشن کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ فیصل وارڈا کو اور جو دوسرے ہیں مصطفیٰ کمال، دونوں کو جو ہے نوٹس جاری کر دیا گیا ہے، شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا ہے. اور اب 5 جون کو جو ہے اس کیس کی اگلی سماعت ہوگی. 5 جون تک کے لیے انہیں شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا ہے، اس کا جواب انہوں نے جمع کروانا ہے. بائی دا وے اس میں جو پروسیکیوشن ہوتی ہے نا اس شو کاز میں، وہ کرنی ہوتی ہے اٹارنی جنرل نے. اب دیکھتے ہیں یہ ہوگا کہ اٹارنی جنرل جو ہے وہ فیصل وارڈا اور مصطفیٰ کمال کو بچانے کی کوشش کریں گے، یا وہ ان کی پراپر پروسیکیوٹ کریں گے. تو یہ بھی ایک اہم چیز دیکھنے والی ہوگی. مجھے نہیں لگتا کہ وہ پروسیکیوٹ کریں، بچانے کی کوشش آبویسلی ہوگی. تو یہ آج کی خبریں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.